अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं शाइन ऑफ पीस। दोस्तों, एक भाई मोहम्मद रैयान साहब ने गैब के बारे में सवाल किया है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये जानना था कि लोग कहते हैं कि हर नबी को इल्म गैब था, तो नऊज़ुबिल्लाह क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही पता था मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से पता था मेरे सहाबी शहीद हो जाएंगे? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अगर हर नबी को इल्म गैब था तो इसका ये मतलब है कि अंबियाए कराम को अपनी आजमाइशों के मुतालिक पहले से ही इल्म रहता था। गोया वो सब आजमाइशें नहीं बल्कि एक किस्म का ड्रामा था, नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि एक आम मुसलमान जो कुरान और हदीस की मामूली भी समझ रखता होगा वो भी इसका इनकार कर देगा। दोस्तों, आज हमारे माशरे में नबियों, वलियों, यहाँ तक कि काहिनों और नुजूमियों के मुतालिक ये अकीदा रखा जाता है कि वो गैब का इल्म रखते हैं, दिलों का हाल जानते हैं, कल की खबर रखते हैं, उन्हें कश्फ होता है और हर गायब चीज नजर आ जाती है। ये वो बुनियादी गलती है जिसके नतीजे में अकीदे की बहुत सारी खराबियां वजूद में आई, माशरे में बेराह रवी आम हुई, लोग गैरुल्लाह से नाता जोड़कर कुफ्र और शिर्क के मुर्तकिब हुए। तो आइए दोस्तों, इल्म गैब को जरा तफसील से समझते हैं। दोस्तों, इल्म गैब अल्लाह ताला की सिफत है। हर वो चीज जो नजर से पोशीदा हो उसे गैब कहते हैं, और आलिमुल गैब वो होता है जिसे हर चीज का इल्म जाती तौर पर हो, ना कि किसी के बतलाने पर। दोस्तों, इस्लाम का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात का खालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म से कायनात का कोई जानदार, कोई दर्रा, कोई कतरा पोशीदा नहीं, खा वो समंदर की गहराइयों में हो, जमीन की तहों में हो, या फिर फिजाओं और आसमान की बुलंदियों में हो, जंगलात और सहराओं में हो, पहाड़ों और वादियों में हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात में हो चुकी, हो रही, होने वाली एक एक नक्लो हरकत से वाकिफ है। इसी तरह वो बंदों के एक एक अमल से वाकिफ है, चाहे वो अमल अंधेरे में किया जाए या फिर उजाले में, तन्हाई में किया जाए या खुले आम। इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। आसमान और जमीन की कोई चीज अल्लाह ताला से मख्फी नहीं। इसी तरह एक दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वह तमाम चीजों को जानता है, जो कुछ खुश्की में है, जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज गिरती है, मगर ये सब किताब मुबीन यानी लौहे महफूज में है। दोस्तों, अल्लाह ताला गुजरी और होने वाली सारी चीजों को तफसील से जानता है, यहाँ तक कि चीजों के वजूद से पहले ही उनकी माहियत और कैफियत का इल्म रखता है। बल्कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले ही सारी मखलूक़ात की तकदीर, मसलन उनकी पैदाइश और मौत का वक्त, रोज़ी और ज़िंदगी की तमाम तफसीलात को अपने इल्म गैब से लिख दिया था, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक़ी क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बि50 अल्फ़ सनह। अल्लाह ताला ने बंदों की तकदीर आसमान और ज़मीन पैदा करने से 50,000 साल पहले ही लिख दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने खुद को आलिमुल गैब कहा और इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्द, यकीनन मैं ही आसमानों और जमीन का गैब जानता हूँ। सूरह अनआम में इरशाद है, आलिमुल गैबि वश्शहादति वहुवल हकीमुल खबीर। अल्लाह ताला पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, वो बड़ी हिकमतों वाला और खबर रखने वाला है। इसी तरह से सूरह यूनुस में सराहतन अपने लिए इल्म गैब को खास करार देते हुए इरशाद फरमाया, फ़क़ुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह ताला को है। इसी तरह से सूरह नमल में इरशाद फरमाया, क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्ला अल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए
کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں ان میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ دوستوں، ان تمام آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوستوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام غیب کا علم رکھتے ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے اور انہیں جنت کا راستہ دکھلانے کے لیے ہر قوم اور ہر زمانے میں انسانوں میں سے کچھ بندوں کو چن کر نبی اور رسول بنایا۔ وہ صدق و صفا کے پیکر، اللہ کے مقرب اور محبوب ترین بندے ہیں جن کے لیے اللہ کی رضا اور جنت یقینی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی صفات اور اپنی خوبیوں میں سے کوئی صفت، کوئی خوبی عطا نہیں فرمائی۔ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی شان میں غلو سے کام لیا اور حد سے آگے بڑھ گئے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی اور اپنی امت کو بھی خبردار کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو سے کام نہ لیں اور تعریف و توصیف میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ دوستوں، قبل اس کے کہ ہم انبیاء کرام کے واقعات کی طرف جائیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً تو ہی تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں تمام رسول اپنی لا علمی اور ہر قسم کے علم غیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں، جس سے صاف واضح ہے کہ انبیاء و رسول غیب نہیں جانتے۔ آئیے دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کے واقعے کو۔ آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں روح پھونکی، فرشتوں سے ان کا سجدہ کروایا، انہیں اور ان کی بیوی حوا کو جنت میں داخل فرمایا اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن شیطان سے رہا نہ گیا اور اس نے آدم اور حوا کو یہ کہہ کر ورغلانے کی کوشش کی کہ تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتلاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشہ کے لیے جنت کے مستحق بن جاؤ گے اور کبھی وہاں سے نکالے نہ جاؤ گے۔ وہ دونوں بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا گئے جس کے نزدیک پھٹکنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے بے لباس کر کے نکال دیا۔ پھر وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ دوستوں، آدم اور حوا اگر غیب جانتے تو انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ اس درخت کا پھل کھانے سے انہیں بے لباس کر دیا جائے گا اور جنت سے نکال دیا جائے گا، لیکن چونکہ وہ دونوں غیب نہیں جانتے تھے اس لیے وہ شیطان کی چال میں آ گئے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں انسان سمجھا اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا، لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم غیب جانتے تو بھلا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیوں کرتے؟ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ ان کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہو یا پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ ہو۔ ابراہیم ان دونوں کے انجام سے بے خبر تھے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خبر ہوتی کہ یہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی اور حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا پڑے گا تو پھر یہ آزمائش کس بات کی؟ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف کی جدائی کا واقعہ بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ یوسف کے بھائیوں نے انہیں یعقوب علیہ السلام سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دینے کی سازش کی اور تفریح کے بہانے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے باپ سے اجازت مانگی اور بالآخر یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ پھر ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہوا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کے غم میں اس قدر پریشان رہے اور روتے رہے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ دوستوں، اگر حضرت یعقوب علیہ السلام غیب جانتے تو انہیں یہ بات معلوم ہوتی کہ ان کے یہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط ارادے سے لے جا رہے ہیں اور وہ انہیں جانے نہ دیتے، یا پھر انہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ یوسف فلاں کنویں میں ہیں اور جا کر وہ انہیں لے آتے،
اور پھر حادثے کے بعد بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام فلاں قافلے والوں کے ساتھ ہیں اور فلاں جگہ ہیں، اس طرح سے ان کا حصول ممکن تھا، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان ہو کر اور رو رو کر اپنی بینائی ضائع کر دینے کی نوبت نہ آتی۔ دوستوں، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایسے کئی واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کے اندر ہے۔ سب سے پہلے حضرت خضر ایک کشتی کو عیبدار بنا دیتے ہیں، جس پر موسیٰ علیہ السلام سوال کرنے لگتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے، اگر موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تو وہ ہرگز سوال نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت خضر ایک لڑکے کو مار ڈالتے ہیں، اس پر بھی حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، اس پر بھی حضرت موسیٰ سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر بتاتے ہیں کہ یہ کشتی غریب لوگوں کی ہے اور اس طرف کا بادشاہ ظالم ہے اور وہ لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا ہے، اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ عیبدار کشتی دیکھ کر وہ یہ کشتی نہ لے۔ اسی طرح سے حضرت خضر علیہ السلام پورا واقعہ بیان کرتے ہیں اس لڑکے کو مارنے کا اور دیوار سیدھی کرنے کا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو بھلا وہ یہ سب سوال کیوں کرتے؟ انہیں معلوم ہوتا کہ حضرت خضر یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ دوستو، اسی طرح سے انبیاء کرام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ دوستوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرور انبیاء آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں۔ دوستوں، قرآن کریم کی کئی آیات سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سارا نفع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ دوستوں، اس طرح کی کئی آیات ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اب آئیے کچھ واقعات دیکھ لیتے ہیں۔ ایک عورت مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہ دی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے متعلق دریافت کیا تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ صحابہ نے کہا، لوگوں نے انہیں معمولی جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو مجھے ان کی قبر بتا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ دوستوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی موت کی خبر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بتانے کے محتاج نہیں رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رال، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان کے قبائل کے کچھ لوگ آئے اور یقین دلایا کہ وہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کو ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ ہم انہیں قاری کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ دن میں لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ یہ حضرات ان قبیلے والوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن جب بئر معونہ پر پہنچے تو ان لوگوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ دغا کی اور شہید کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نماز میں قنوت پڑھی اور رال، ذکوان اور بنو لحیان کے لیے بددعا کرتے رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو حادثہ بئر معونہ میں ان فضلہ صحابہ کرام کا خسارہ نہ اٹھانا پڑتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے والا نعوذ باللہ
دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں کو مروا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملا کر بکری کا گوشت لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا۔ پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولی، میں آپ کو مار ڈالنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اتنی طاقت دینے والا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ دوستوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو یہودیہ عورت کا ہدیہ نہ قبول فرماتے اور اس کا گوشت نہ کھاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسیع کے موقع پر منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی۔ اس غلط خبر کے پھیلانے میں 3 مخلص صحابہ یعنی مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش بھی مبتلا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حالت رو رو کر بدتر ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق تک کا مشورہ کر لیا۔ 1 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں آیتیں اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے اور لوگوں کی غمی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو شروع میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا اعلان فرما دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ کی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق کا مشورہ نہ کرنا پڑتا۔ دوستو، اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا دوستو، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ إني أعلم غيب السماوات والأرض یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔ دوستو، یہ رہی آج کی ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر شیئر کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کچھ شکوک و شبہات ہیں تو کمنٹ کریں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ گھر پر رہیں، اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔